नमल और चंद मील के फासले पे बनी इमारत के वसी ऑडिटोरियम में कुर्सियां ऊपर से नीचे तक भरी थीं। पहली कतार से एक तरफ कैमरों और फ्लैश लाइट्स की चमकार चकाचौंध रोस्ट्रम पे खड़े सादी की आंखें चुंधियाए दे रही थी, मगर वो अब इनका आदी हो गया था। स्याह 3 पीस सूट, टाई, कफलिंग्स पहने, बालों को जेल लगाकर पीछे किए, वो डाइस पे हाथ रखे खड़ा, माइक पे चेहरा झुकाए, आंखें लोगों पे मरकूज किए कह रहा था, मेरा नाम सादी यूसुफ खान है। लोग मुझे प्यार से सादी कहकर बुलाते हैं और गुस्से से भी यही कहते हैं। हाल में खिलखिलाहट सी गूंजी थी। वो मुस्कुराहट भरे पुरसुकून चेहरे के साथ कहने लगा, 6 माह पहले जब मैं केस हारा था तो मुझे लगता था मैं हार गया हूँ, ख़त्म हो गया हूँ। मुझे लगा था अब इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकेगा। जब इतना बड़ा मुजरिम जिसके खिलाफ ऐनी शाहिद हूँ मैं, जब जज को बरी कर दे या पुलिस दबाव डालकर मकतूल के वारसों से मुलजिम को माफ़ी दिलवाए, तो इंसान सोचता है इस मुल्क का क्या बनेगा। जब जजों की बहाली और अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलाने वाले जजों को मुतकबर और वकला को मुतशद्दिद बने देखें तो सोचते हैं कि हमारी रियासत रायगाग है। मगर मुझे कुछ अरसा लगा ये समझने में कि ऐसा नहीं हुआ। उसकी आवाज़ सारे हाल में गूंज रही थी और लगता था माही कामिल की उस रात में वो आवाज़ दुनिया के एक एक कोने तक जा रही थी। मैं सादी यूसुफ आप सब लोगों के सामने बेबांगे दहल ये बात कहता हूँ कि जब कोई पाकिस्तानी शहरी किसी कातिल अमीर आदमी या किसी करप्ट सियासतदान के खिलाफ अदालत में केस लेकर जाता है, तो अगर मसलहत के मारे जजेस फैसला देते वक्त मुजरिमों को फ़ायदा दे भी जाएं, हाँ, तब भी मुद्दई नहीं हारता। इंसाफ के लिए लड़ने वाला नहीं हारता। वो तो उसी दिन जीत गया था जब उसने हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए अमीर कातिलों और डाकुओं को अदालत में घसीटा था। जब ऐसे मसलहत में लिपटे फैसले आते हैं तो जज हारते हैं, कानून हारता है, मुल्क के इंसाफ के इदारे हारते हैं, मुद्दई नहीं हारता। ऐसे फैसले होने से इंसाफ के मुद्दई का कुछ नहीं जाता, वो तो जीता हुआ होता है। एक्सपोज तो जजेस होते हैं। हमारे नाकाम, कमज़ोर और करप्ट अदलिया अपने आप को ऐसे फैसले करके खुद बेइज्जत कर देती है। याद रखिएगा, इंसाफ के लिए लड़ने वाला कभी नहीं हारता। उस तंगो तारीख कोठरी के दरवाजे में एक छोटा सा चौखटा बना था जिसमें शीशा लगा था। हाशिम इस दरवाजे के साथ कमर लगाए बैठा था, कैदियों का लिबास पहने। उसकी शेव बड़ी थी और वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए बैठा कुछ सोच रहा था। दरवाजे पे आहट हुई तो वो करंट खाकर उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुला और एक स्याह वर्दी वाला सिपाही नजर आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। मेरी बात सुनो, हाशिम बेबसी और गुस्से भरी दबी आवाज़ में बोला था। तुम मेरी बात पे गौर करके तो देखो, मेरे पास अब भी बहुत से खुफिया बैंक अकाउंट्स हैं जिनका ना मेरे घर वालों को इल्म है ना इन सिक्योरिटी एजेंसीज वालों को। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें बहुत अमीर कर सकता हूँ। गार्ड ने नरमी से ट्रे अंदर पटकी और एक बुझिली खामोश नज़र उस पर डालता बाहर निकल गया। दरवाजे के आहनी ताले चढ़ने की आवाज़ आई तो हाशिम ने ज़ोर से दीवार पे मुक्के मारे। मेरे असाब बहुत मजबूत हैं, ये जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं निकलूँगा इससे एक दिन, फिर मैं तुम सबको देख लूँगा। और ताबड़तोड़ मुक्के दरवाजे पे मारने लगा, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून बहने लगा। मुझे नहीं मालूम इस वक्त मैं किस मुल्क में हूँ, लेकिन तुम लोग पछताओगे। मुझे मेरी बेटी को नहीं ढूंढने दिया तुमने, तुम सब पछताओगे। और चूँकि मुझे आज इस सेमिनार में आपसे बात करने का मौका मिला है तो मैं आपको सूरह नमल की आयत सुनाना चाहूँगा। कुरान की आयत के मुताबिक उसके मानी हर दफ़ा नए सिरे से हम पे खुलते हैं। सूरह नमल की आखिरी आयत भी मुझे यूँ लगता है आज मुझे पहली दफ़ा समझ आई हैं। कसरे करदार के उस पहर अंधेरे में डूबा था। अब उसकी बत्तियाँ रात के तक जला नहीं करती थीं, बस बुझी रहती थीं। तारीख बालकनी मेज़ पे चेक्स बॉक्स, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और ऐनक रखी थी।
اور ریلنگ کے ساتھ ایک بھولیا سا کھڑا نظر آتا تھا، سلور رنگ کا چوغا پہنے، ہونٹ سر پہ گرائے، وہ جلے ہوئے ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دور کہیں پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، اور نیکسی اس کو دیکھ کر زخمی سی مسکرا رہی تھی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں لاتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور ایک نظر خاموش حال کو دیکھا۔ النمل کی آخری آیات میں ایک زمین کے جانور کا ذکر ہے جو قرب قیامت زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ویسے تو یہ ایک قیامت کی نشانی ہے، مگر یہ اس سورہ کے اختتام میں آئی ہے جو چونٹیوں کی سورہ ہے، جس کے ہر واقعے میں ایک ایک چونٹی اکیلی سارے عالم سے ٹکراتی ہے، ان کو اصلاح کی طرف پکارتی ہے، ان کا ہاتھ ظلم سے روکتے نظر آتی ہے، مگر ہر کوئی اسے نہیں سنتا۔ ہم چونٹیوں جیسے لوگوں کی جب متکبر بات نہیں سنتے تو آخر میں زمین پھٹتی ہے اور بڑے بڑے جانور نکل کر انہی جیسے خوفناک جانور نکل کے انہیں عبرت ناک نشانہ بنا دیتے ہیں۔ جب چونٹیوں کو قدموں تلے پیسا جاتا ہے تو وہ کاٹے نہ کاٹے زمین کے اندر چھپے جانوروں کو باہر نکال لاتی ہیں۔ وہ کانفرنس روم میں متعدد غیر ملکی مہمان بیٹھے تھے اور ان کے میزبان بھی مسکراتے ہوئے سامنے موجود نظر آ رہے تھے۔ دھڑا دھڑ مختلف یادداشتوں پہ دستخط ہو رہے تھے اور ڈاکٹر سارا مسکرا کے اس ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ قریب بیٹھی لڑکی نے جھک کر سرگوشی کی۔ تھرکول بالآخر ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ کیا سعدی اب بھی واپس نہیں آئے گا؟ سارا نے اس کا کان کے قریب آہستہ سے کہا۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے، اب جب راستہ کھل گیا ہے تو وہ آنے پہ راضی نہیں۔ کہتا ہے وہ سرکاری عہدہ لے کر مصلحتوں کا شکار ہو کر نہیں کام کر سکتا، وہ زیادہ ڈیرنگ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی یہاں تک کہ جب سب حاضر ہوں گے۔ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم انہیں سمجھے بھی نہ تھے، اور کیا کرتے رہے ہو؟ اور ان کے ظلم سے ان پر الزام قائم ہو جائے گا، پھر وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ یہ آیات ہر مظلوم کے دل کو ٹھنڈک دیتی ہیں۔ ان کو پڑھ کے ان کو سمجھ گئے۔ میں نے یہ جانا کہ آج عدالتوں میں، ٹی وی پہ، چوراہوں اور چوک میں یہ ظالم بارسوخ کرپٹ لوگ کتنا مرضی جھوٹ بولے، ابھی قیامت نہیں آئی، اور جب آئے گی تو وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ اس دن ان کی کوئی صفائی، کوئی توجیہ نہیں سنی جائے گی۔ ہاں، کبھی تو ان ظالموں کی بھی زبان بندی ہوگی، اس لیے ان کی زبانوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ سفید دیواروں والے کمرے میں خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ گھومنے والی کرسی پہ سفید کوٹ پہنے بیٹھی ڈاکٹر پیڈ پہ قلم سے چند الفاظ گھسیٹ رہی تھی، اور سامنے بیٹھا آنکھوں تلے ہلکے لیے نوشروان پژمردگی اور اسی اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اب بھی میں یہ دعا نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا ان دعاؤں کے بغیر مجھے کہیں سکون نہیں ملے گا؟ آئی ایم سوری، لیکن آپ کی ذہنی حالت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، وہ صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ شیرو نے اذیت سے آنکھیں موند لی۔ دوائیاں نیند کی، ڈپریشن کی، سکون کی، قابل کی مہر ماتھے پہ دہکنے لگی تھی۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں چین حاصل کریں، اور دیکھنے کو دل بنایا، البتہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب ہی گھبرائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ یہ آیات سن کر میرے دوستو، کیا ہم صرف اپنے دشمنوں کی عاقبت کا سوچتے ہیں یا اپنا بھی سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والے کام کرتے ہیں؟ ہارون عبید ایک ٹاک شو کے سیٹ پہ بیٹھے مسکرا کر مقابل موجود دو مہمانوں سے بحث کر رہے تھے۔ ان کے انداز میں بے نیازی تھی، آگے بڑھنے کی لگن، عنقریب پا لینے والی فتح کی چاہ، اور وہ کہہ رہے تھے، ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری منزل قریب ہے، اب دیکھیے گا کہ ہم کیسے۔ اور تو جو پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھ رہا ہے، یہ تو بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس اللہ کی کاریگری سے
جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے، اسے خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ درست فرمایا اللہ نے، چاہے وہ ظالم لوگ ہوں یا ظالم حالات، یوں لگتا ہے وہ پہاڑ جیسے ہیں جمے ہوئے، کبھی ہماری زندگیوں سے، ہمارے راستوں سے نہیں ہٹیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان ظالم لوگوں اور ظالم حالات کو روئی کے گلوں کی طرح دھنکے جاتے دیکھا ہے۔ باقی رہ جانے والا صرف اللہ ہے، باقی سب کو زوال آنا ہے، خود ہمیں بھی۔ صاحبزادی صاحبہ اپنے لاکر کو کھولے کھڑی تھی، اس میں بڑا ایک ڈبہ کھلا ہوا تھا اور اس کی سیاہ مخمل پہ جگمگاتے ہیرے پڑے نظر آ رہے تھے، آنکھوں کو ہیرا کر دینے والے زیورات۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی، اور جب سے زندگی میں وہ آئے تھے وہ بے رحم فیصلے کرنے لگی تھی، مگر اب پرواہ نہیں رہی تھی وہ زیورات، ان کی چمک۔ جو نیکی لائے گا سو اسے اس سے بہتر ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں سکون، انعام، جنت، یہ چیزیں اپنی نیکیوں کے بدلے کے طور پہ نہیں ملیں گی، بلکہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھ کے بدلے میں سب کچھ ملے گا۔ پھر جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی جو ہمارے دل کو دنیا اور آخرت میں گھبراہٹ سے بچائیں گی۔ اگر آپ کا دل بات بہ بات گھبراتا جاتا ہے تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیجیے۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پہ طنز آ جانے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنے کے لیے اس کو لبوں سے نہ نکالنا، خاموش رہنا، اور ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو بہادر بنائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ بک شاپ کے اس اونچے ریک پہ کتابیں ترتیب سے سجی تھیں اور حنین ان کے سامنے کھڑے مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساتھ کھڑے اسامہ نے تفاخر سے کہا تھا، تمہاری بک یہاں دیکھ کر میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں حنا کہ تم صرف اپنی ہیرو نہیں ہو بلکہ تم میری ہیرو بھی ہو۔ اور اس نے ہنس کر سیم کے سر پہ چماٹ لگائی تھی، اور جو برائی لائے گا سو ان کے منہ آگ میں اندھے ڈالے جائیں گے۔ تمہیں وہی بدلہ مل رہا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو ہمیں ہمارے اعمال سے کم یا زیادہ مل جاتا ہے، مگر اس بڑے دن ہمیں اس کا بدلہ ملے گا جو ہم کرتے تھے۔ ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے سچ کر کے دکھاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ وہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو ہم اس وعدے کو سچ کرنے کے لیے دعا میں شدت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ ہاں، ہمارے ارد گرد کا معاشرہ بدل رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، مگر اللہ نہیں بدلے گا۔ اللہ کا وعدہ نہیں بدلے گا۔ اللہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گا۔ کیا ہم کریں گے؟ کال کوٹلی کے دروازے کھلے تھے اور تمام قیدی باہر نکل رہے تھے۔ وہاں ایک تاریک سا بڑا کمرہ تھا جس میں وہ دن بھر جمع رہتے تھے۔ ایسے میں ایک گارڈ ہاشم کے قریب آیا اور موپ اسے تھمایا۔ کیا تمہیں روز بھول جاتا ہے؟ اس جگہ کی صفائی تم نے کرنی ہے۔ ہاشم نے درستی سے اس سے موپ پکڑا اور پھر اس کے قریب آیا۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دوں گا، بس مجھے اتنا پتہ کروا دو کہ میری بیٹی کہاں ہے، میری بیوی، میری ماں کسی کو ملی وہ یا نہیں، صرف اتنا بتا دو مجھے۔ خاموشی سے یہ فرش صاف کرو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے ایک نظر میلے فرش کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو بدرنگ جم پنک سوٹ، قیدیوں کا لباس پہنے میلے کچیلے حلیے میں وہ اب اس غلیظ فرش کو صاف کرے گا؟ اس نے سارے خیال ذہن سے سر جھٹکے اور ضبط کرتے ہوئے موپ کو فرش پہ رگڑنے لگا۔ آنکھوں میں بار بار درد سا بھرتا تھا، مگر نہیں، وہ آخری دم تک ان لوگوں سے لڑے گا۔ کبھی تو وہ آزاد ہوگا۔ کبھی تو اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگی، مگر اس نے سختی سے خود کو جھڑکا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ سب نے میرے ساتھ زیادتی کی، سب سے زیادہ ظلم میرے ساتھ ہوا۔ وہ سب ایک ساتھ تھے، ایک میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں اکیلا لڑتا رہا۔ میں کب تک لڑ سکتا تھا؟ بھیانک اندھیرے آس پاس اس کی گھات میں کھڑے تھے، اس کو نگلنے کے لیے تیار۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے مالک کی بندگی کروں جس نے اسے عزت دی ہے اور ہر ایک چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار میں سے رہوں اور یہ بھی قرآن سنا دوں۔ پھر جو کوئی
راہ پر آ گیا تو وہ اپنے بھلے کو راہ پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمہیں ان قریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا، پھر انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ ریسٹورانٹ کی اس میز پہ خوبصورت گلاب کے پھول رکھے تھے، وہ موم بتیاں روشن تھیں۔ زمر اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، اشتہا انگیز خوشبو لیے۔ کھانا ان کے سامنے سجا تھا، اور وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تو بالآخر آج ایک پرامن اور پرسکون ڈنر کا قرض تم نے اتار ہی دیا۔ بالکل، تو پھر کیا خیال ہے اب میں تمہیں اپنے آفس کی خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں؟ اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ اور ان آیات کو سنانے کے بعد میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ ڈائس پہ ہاتھ رکھے کھڑا مجمع کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ میرا کام تھا صرف پہنچا دینا۔ ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اسلام کو زبردستی لوگوں کے اوپر نافذ کرنا نہیں ہوتا۔ آپ دین کو جبراً اور سختی سے کسی کے عمل میں شامل نہیں کر سکتے۔ آپ ججز سے زبردستی انصاف بھی نہیں کروا سکتے۔ ہم نے صرف سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اس کے لیے لڑنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ کامیاب ہی ہوں، ہم ہر دفعہ جیتے بھی صحیح۔ ہم نے صرف اپنا 100% دینا ہے، کیونکہ ہمارا یہی کام ہے، خود عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچا دینا، آگے کوئی مانے یا نہ مانے۔ میں تو ہوں صرف پہنچا دینے والوں میں سے۔ وہ بات ختم کر کے خاموش ہوا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ اٹھ کر اس کے لیے ہاتھ بلند کیے تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ مسکرا کو ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فیصلے کی گھڑی آنے سے پہلے ہی جیت گیا تھا، اس کو بس علم دیر سے ہوا تھا۔ 16 سال بعد وہ اوپر سے دیکھنے سے کسی امریکی ریاست کا کوئی مصروف شہر لگتا تھا۔ خوبصورت اونچی عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، مصروف سے تیز تیز چلتے لوگ۔ ایسے میں وہ مخالف سمت سے چلتی ہوئی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ تیز ہوا کے باعث سیاہ بال اڑا اڑا کے چہرے پہ آ رہے تھے، اور وہ بار بار ان کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ، سیاہ شفاف آنکھیں اور ایک بے نیاز مسکراہٹ۔ وہ مگن سی چلتی آ رہی تھی جب قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ٹکرا گئی۔ سوری مسکرا کے معذرت کی تو وہ آدمی نو پرابلم کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اب کہ وہ واپس مڑی اور قدم بڑھاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا مردانہ والٹ کھولا۔ اس آدمی کا ID کارڈ، چند ویزا کارڈ، کڑکتے ہوئے ڈالرز کے نوٹ۔ گڈ۔ اس نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ کارڈز جیب میں رکھے، والٹ قریبی بن میں اچھالا اور نوٹ مٹھی میں دبائے آگے بڑھ گئی۔ ایک بیکری کے قریب وہ رکی اور اندر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، کیک کا ڈبہ۔ اب تک اس کی مسکراہٹ سوگوار پڑ چکی تھی۔ وہ ڈبہ لیے سڑک کے کنارے چلتی گئی، یہاں تک کہ زیر زمین ٹرین اسٹیشن کو جاتی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ وہ نیچے اترتی آئی۔ وہاں کونے میں ایک بوڑھا سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا۔ شکل سے وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار لگتا تھا، دنیائے مافیا سے بے خبر۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی، وہیں زمین پہ، اور ڈبہ کھول کے درمیان میں رکھا۔ اندر ایک چھوٹا سا کیک تھا، اس پہ ننھی سی موم بتی رکھی تھی۔ اس نے لائٹر نکال کر جلایا، موم بتی روشن کی اور سیاہ فام کو دیکھا۔ وہ غالباً غائب دماغی سے اسے گھور رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے ٹخنے سے جینز اوپر کی، وہاں بندھا چاقو نکالا اور کیک کے قریب لائی، پھر پھونک ماری۔ شعلہ بجھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹومی، ہیپی برتھ ڈے سونیا۔ وہ اب کیک کو دیکھتے ہوئے مدھم اور اداس سا گنگنا رہی تھی، ساتھ میں چاقو سے اسے کاٹ بھی رہی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا میری سالگرہ ایسے مناتے تھے کہ ساری دنیا دیکھا کرتی تھی۔ شہر کی سب سے زیادہ شاندار سالگرہ شاید میری ہی ہوتی تھی۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ اور اب میں ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منا سکتی۔ میں نے کتنے سال ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منائی۔ اوہ، تم کیا جانو میرا باپ کتنا عظیم انسان تھا۔ پھر آنکھیں اٹھا کر بوڑھے بھکاری کو دیکھا اور مسکرائی۔ اتنا عرصہ کھوئے رہنے، بک جانے، ظلم سہنے کے بعد بھی میری دادی نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا، مگر میری قسمت میرے بابا سے الگ ہے البرتو۔ میری دادی نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح بڑا نہیں کیا، انہوں نے مجھے ایک ہتھیار کی طرح تراشا ہے۔
اس کی آواز سرد ہونے لگی۔ میں نے اتنے دھکے کھائے ہیں کہ اب میں ہر قسم کے لوگوں سے لڑنا اور ان کو ہر طرح سے مارنا سیکھ چکی ہوں، اور میں یہ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج صبح معلوم ہوا ہے کہ میرے پاپا زندہ ہے، اور اب البرتو مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈنا، ان کو واپس لانے اور اپنے خاندان کو جوڑنے کے لیے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ امڈا، چمک، پرتپش برف جیسی چمک، سلگتی ہوئی لکڑی کی سی حدت۔ اور آج شاید میں آخری دفعہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہی ہوں، اب شاید میں واپس نہ آؤں۔ میرا سفر بہت طویل ہے اور مجھے صرف اپنے خاندان کو اکٹھا نہیں کرنا، بلکہ مجھے آنکھیں سلگنے لگیں۔ ٹرین قریب آ رہی تھی اور اس کی آواز میں سونیا کی آواز دب گئی تھی، مدھم سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ مجھے اس ایک شخص اور اس کے خاندان سے بھی اپنا انتقام لینا ہے۔ میں اس کا نام کبھی نہیں بھولی، میں اس کی آنکھیں نہیں بھولی۔ وہ آخری دفعہ مجھے ہسپتال کے کوریڈور میں نظر آیا تھا، فارس غازی۔ میں نے اس دن کا برسوں سے انتظار کیا ہے البرتو، جب میں پوری طرح تیار ہوں گی اور میں اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو ہر اس ظلم کی سزا دوں گی جو انہوں نے میرے خاندان پہ ڈھایا تھا۔ میں ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گی۔ اس آدمی نے میری ساری دنیا تاریک کر دی، وہی وجہ ہے ہر چیز کی۔ 14 سال اس نے اور اس کے خاندان نے سکون سے گزار دیے، مگر اب اور نہیں۔ اس نے کیک کا ڈبہ البرتو کی طرف بڑھایا اور خود وہ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں پرتپش تھیں اور چہرہ برف کی طرح سفید۔ اب وہ اپنے ایک ایک جرم کا حساب دے گا۔ میری محبت کرنے والے عظیم باپ کے ساتھ اس نے جو کیا وہ اس کا حساب دے گا۔ میں اپنے باپ کو ڈھونڈ نہ بھی سکی تو فارس غازی سے ضرور ملوں گی اور وہ اس ملاقات کو یاد رکھے گا۔ ویسے مجھے بھی امید ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں بھولا ہوگا، اسے بھی میری آنکھیں یاد ہوں گی۔ اور وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ کیک کا ڈبہ یوں ہی پڑا رہ گیا۔ البرتو نے گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی، ایسے جیسے بھیڑ میں غائب ہو گئی ہو، کسی جن کی طرح، کسی پری کی طرح۔ اور اگر کبھی تمہیں کوئی کہے کہ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا تو یقین کر لینا، کیونکہ ہر انتقام کے آخر میں نئے سرے سے بدلہ لینے کے لیے اور اس چکر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک سروائیور ضرور باقی بچ جاتا ہے۔